बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडेक्स तो हालातों वाकयात के नीचे दब के रह गया बेचारा। जैसी सिचुएशन है जंगों की, उनको लेके अंडर प्रेशर ही है। कुछ तो जंगों का प्रेशर ले गया बेचारा हमारा इंडेक्स। उसके बाद आज मॉनेटरी पॉलिसी भी थी कि ईरान जंग को लेके, बाकी महंगाई को देखते हुए, तो इन्होंने इन्फ्लेशन को देखते हुए शरह सूद इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ाना ही था। तो 10.5 से 11.5 पे वो कर दिया गया है। उसके बाद इराकची साहब पाकिस्तान आए थे, मस्कत गए थे, फिर पाकिस्तान आए थे, फिर इससे आगे उन्होंने जाना था मॉस्को, और उसके बाद अपना उन्होंने दौरा पूरा करना था। तो इराकची साहब पाकिस्तान से होके चले गए। जो नई तजावीज़ है उनकी, या जो शराइत हैं जो भी हैं, वो पाकिस्तान के हवाले कर दी थी उन्होंने। और पाकिस्तान ने आज खबर चल रही थी कि पाकिस्तान ने वो तजावीज़ जो हैं वो अमेरिका तक पहुंचा दी हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये खबर चल रही थी कि सदर ट्रंप आज नई तजावीज से मुतल्लिक गौर करेंगे, उनको देखेंगे कि क्या करना है उन्होंने उसका। उसके बाद आपको पता है कि पीछे ट्रंप ने पोप साहब को भी कोई बात की थी, तो पोप साहब ने आज मां बहन एक कर दी है ट्रंप साहब की। उन्होंने कहा जी कि जंगों को हवा देने वाले चोर मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। तो आप समझ लें कि कौन जंगों को हवा दे रहा है, कौन फायदे उठा रहा है, किसको उन्होंने चोर बोला है। और ऐसे लोग वसाइल को लूटते और बुराई को फरोग देते हैं, ये पोप साहब कहते हैं। और वसाइल को लूटने वाली चीज जो है वो अभी आपने वेनेजुएला में देख लिया, कैसे ट्रंप साहब ने वहां के सदर बेचारे को उठा के ले आए अमेरिका में, और कैसे उनके जो ऑयल रिजर्व है उन पे कैसे कब्जा किया और बाकी चीजें हुई। तो मेरे ख्याल से पोप साहब ने सीधा निशाना ट्रंप पे ही रखा हुआ है। उसके बाद जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो करंट सिचुएशन है, वो ये है कि ये आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और इस तरफ आपके अमरीकी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि यहां से कोई भी चीज आएगी, जो पूरी दुनिया से कोई भी जहाज या शिप इधर आएगा ईरान में जाने के लिए, हम उसको रोकेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि पहले भी वो चाइना से 1-2 शिप जो आए थे उनको रोक चुके हैं, और उसके अलावा भी एक शिप को उन्होंने रोका था। इस तरफ आपका ईरान बैठा हुआ है। ईरान कहता है कि इधर से कोई भी जो शिप आएगी मैं उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के दूसरी तरफ जाने नहीं दूंगा। या तो वो टोल दें, या तो मुझे क्रिप्टो में पेमेंट करें, या जो मेरे दोस्त ममालिक हैं वो वहां से गुजर जाएं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पूरी दुनिया को मैं यहां पे रोक के रखूंगा इस तरफ। अमेरिका को पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को ईरान यहां से छोड़ता है और इस तरफ आने देता है तो उसको अमेरिका नहीं रोकता, उसको अमेरिका जाने देता है। अमेरिका इस तरफ से जो ट्रैफिक है सारी ईरान की, उसको रोकता है और उसको चेक करता है, या अपनी तहवील में लेता है, या उसके इंजन को नकारा बनाता है शिप्स की। ये चल रहा है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो अमेरिका का जो हाथ है वो ऊपर था। अमेरिका भारी है, उसने बहुत ही टफ टाइम दिया था ईरान को। तो इराकची साहब तो आए थे कल परसों, पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया, और आज एक नई चीज सामने निकल के आई। ड्यूरिंग द सेशन ये खबर चल रही थी, लेकिन उस टाइम मैंने तवज्जो नहीं दी। बाद में 5 बजे के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से ये खबर ढूंढनी पड़ी। फिर खबर ये है कि इराकची साहब आए थे कल परसों, वो दौरा करके गए हैं पाकिस्तान का, और ये ऑर्डर आज जारी किया गया, बल्कि ये 26 को ऑर्डर जारी किया गया। अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो इस पे जो डेट ऊपर शो हो रही है यहाँ पे, वो डेट है इस्लामाबाद 25 अप्रैल की, यानी कि कल नहीं उससे एक दिन पहले की। ये नया एसआरओ जारी किया गया है, लेकिन ये एग्रीमेंट है 2008 का, यानी कि पुराना जो एग्रीमेंट है उसी को टाकी शाकी मार के जरा नया किया गया है, तेल तुम्बा इसको लगाया गया है। एग्रीमेंट ये 2008 में हुआ था पाकिस्तान का और ईरान का। गुड्स ट्रांजिट को लेके, चाहे वो पैसेंजर बसेस हों या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, उसके ट्रांजिट को लेके, यानी कि पाकिस्तान से कैसे उसने गुजर के जाना है, वापस आना है, या कैसे गुजर सकती हैं, ईरान की ट्रैफिक कैसे पाकिस्तान से गुजर सकती है, ये मुआहिदा किया गया था 2008 में। अब इस एग्रीमेंट को दोबारा कल परसों रिन्यू किया गया है और नए रस्ते दिए गए हैं। रस्ते तो पहले भी 6 नीचे मेंशन थे जहां से गुजर के जा सकते थे, ईरानी जो ट्रैफिक है वो गुजर के जा सकती थी, पाकिस्तान को क्रॉस कर सकती थी। अब इसको दोबारा टाकी मार के चमकाया गया है, और हुकूमत पाकिस्तान इस चीज पे गौर कर रही है कि कैसे सहूलत देनी है। जितनी भी ट्रैफिक है, जितने कंटेनर हैं, कंटेनर हो सकते हैं पीछे इसके ईरान के, वो कैसे ट्रांजिट कराए जा सकते हैं, या कैसे सेफली उनको ईरान तक पहुंचाया जा सकता है। तो वो जो एक अमेरिका ने यहां से गुजरने का खोता खूह में लमकाया हुआ था, यहां से किसी को गुजरने नहीं दे रहे थे। जितनी ट्रैफिक थी यहां पे आ सकती थी ईरान की, लेकिन यहां से गुजर के आगे ईरान की तरफ नहीं जा सकती थी। तो अब ये आपका कराची है और ये आपका ग्वादर है,
یہ سارا ٹوٹل جو ایریا ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، اور یہاں سے جتنی بھی ایرانی ٹریفک ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں، ان کے جو کنٹینر والے شپ ہیں، اور یہاں سے جتنے بھی کنٹینر ہیں وہ یہاں سے بائی روڈ اب ایران کو جا سکتے ہیں۔ تو جو بلاکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ امریکہ نے، میرے خیال سے اس کا پریشر کچھ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور اگر ٹوٹل ٹریفک جہاں سے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے آئل کے جو شپ ہیں وہ تو نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے شپ پکڑ پکڑ کے امریکہ تنگ کر رہا تھا ایران کو، ان کی ٹبری ٹائٹ کر رہا تھا، تو میرے خیال سے وہ ٹبری تھوڑی ڈھیلی ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور یہاں پہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کا جو بلاکٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ امریکہ بلاک کرتا تھا صرف ایران کی ٹریفک، باقی کسی کو تو وہ چھیڑتا ہی نہیں تھا، اس کا مسئلہ باقیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو امید یہ لگ رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ غور کریں گے کہ کیسے انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ہے، اور ایران کی ضد بھی یہی ہے کہ امریکہ آگے سے ہٹے تو میں بھی اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کو تیار ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک دفعہ کھل گئی تو ٹوٹل جو آپ کی آئل پرائز ہے کہاں پہ آج $160 پہ برنٹ آئل پرائز جو ہے وہ ہے موو کر رہی تھی، تو کروڈ آئل پرائز برنٹ آئل پرائز گرے گی تو آپ کی سٹاک مارکیٹ تو ویسے ہی خوش ہو جاتی ہے اس بات پہ۔ اس کے بعد مئی آنے والا ہے، اور ٹرمپ صاحب کا جو دورہ ہے چائنا کا وہ بھی مئی میں ہے، 15 مئی کے تک انہوں نے وہ جو دورہ ہے وہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی میرے خیال سے وہ بھی ان پہ پریشر کہہ لیں یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دورے سے پہلے پہلے ایران کا کٹی کٹا وہ نکال لیں۔ انڈیکس کے آج کے لیول دیکھتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے مانیٹری پالیسی کی طرف کے مانیٹری پالیسی کے بارے میں کچھ بھائیوں کے میسج آ رہے تھے، ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ مانیٹری پالیسی کا کیا امپیکٹ آئے گا یا کون سے سیکٹر پہ آئے گا۔ تو آج جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی 118 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 634 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,71,306 کا۔ آج کا انڈیکس کا لو لیول 1404 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,69,268 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1174 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,69,497 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو 357 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم آج بینک آف پنجاب میں جنریٹ ہوئے، پھر یوسف ویونگ مل، ایف این ای ایل، ٹی پی ایل پی، یونٹی، سنرجی، ہاسکول، این سی پی ایل، کے الیکٹرک اور کلوور میں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں 217 رہیں، ڈکلائنر 229 رہیں، انچینج 118 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,93,000 ویلیو اگر دیکھیں تو 33 ارب 42 کروڑ کی، اور والیوم 780 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں تو پازیٹیو سائڈ پہ آٹو موبائل اسمبلر اور آٹو موبائل پارٹس ہیں، اس کے بعد پراپرٹی ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ کمرشل بینکس نے لوز کیے، پھر سیمنٹ سیکٹر نے، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں رہیں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ایچ پی ایل، اس کے بعد میزان بینک، تھل، آئی ایل پی، ایفرٹ، انڈس موٹر رہیں۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو یو بی ایل، او جی ڈی سی، ایم پی پی، لک، پی پی ایل، ہپکو، ایم ایل سی ایف رہے۔ اس کے بعد مانیٹری پالیسی کی بات کریں تو 100 بیسک پوائنٹ زیادہ کیے گئے ہیں، انٹرسٹ ریٹ آپ کا 10.5 سے بڑھ کے 11.5 پہ چلا گیا ہے۔ اب بھائی کہہ رہے تھے جی کہ اس کا بینیفیشری ہوگا بینکنگ سیکٹر، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا اگر بینیفیشری بینکنگ سیکٹر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ جب نیچے آتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی بینکنگ سیکٹر پہ آنا چاہیے اور نیگیٹو امپیکٹ آنا چاہیے۔ لیکن کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ بس سنی سنائی باتیں ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، فلاں سیکٹر پہ پریشر آئے گا، فلاں اس کا بینیفیشری ہوگا، انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو سیمنٹ سیکٹر، سٹیل سیکٹر، آٹو سیکٹر یہ جی دیکھیں یہ بینیفیشری ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو بینکنگ سیکٹر بینیفیشری ہے۔ تو میرے خیال سے یہ صرف میتھ تھی اور سنی سنائی باتیں ہیں، وہ جیسے اسٹریٹ ڈرامے میں نہیں کہتے کہ گلاں ہی بنی ہیں نے۔ تو مانیٹری پالیسی کا یا انٹرسٹ ریٹ کا کتنا فرق پڑتا ہے آپ کے بینکنگ سیکٹر کے اوپر یہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے تو بینکنگ سیکٹر بھی اوپر جاتا ہے، اس کا بینیفیشری ہوتا ہے، اور اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے گرتا ہے تو وہ بینکنگ سیکٹر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا پالیسی ریٹ ہے، یہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے 2023 سے لے کے 2023 میں یہ پیک کے اوپر تھا۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ اس کا ٹاپ لگا تھا، نیچے اگر دیکھ لیں دسمبر 23 کو، دسمبر 23 کی بات کر لیں، اگست 23 کی بات کر لیں، اپریل 24 تک دیکھ لیں تو یہی پہ یہ موو کر رہا تھا، کہاں پہ تقریباً 22.5 پہ، یہاں پہ 21.5 پہ، 22.5 پہ، 22 پہ یہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ موو کر رہا تھا، اور یہ بات ہے تقریباً دسمبر 23 کی۔ اب دیکھ لیتے ہیں بینکنگ سیکٹر کتنا اس کا امپیکٹ لیتا ہے۔ چلیں میزان بینک کی لے لیتے ہیں مثال، تو دسمبر 23 میں بات ہوئی تھی کہ دسمبر 23 پہ وہ ٹاپ پہ تھا، تو یہاں پہ اگر دیکھ لیں یہ دسمبر چل رہا ہے، یہاں پہ کہیں یہ دسمبر 23 ہے، یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا ٹاپ پہ تھا،
اور میزان بینک کی اس ٹائم پرائز چل رہی تھی 139 پہ. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ آپ کا گرتا گیا اور میزان بینک آپ کا چڑھتا گیا. انٹرسٹ ریٹ گرتا گیا اور میزان بینک آپ کا چڑھتا گیا. تو یہ کیسا انٹرسٹ ریٹ تھا جس پہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو بینکنگ سیکٹر کو فائدہ نہیں ہونا. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سارے پیریڈ میں ایک تو میزان بینک کی پرائز بڑی ہے, دوسرے نمبر پہ وہ ڈیویڈنڈ بھی دیتا رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دفعہ تو وہ ڈیویڈنڈ دے چکا آپ کو. اس کے بعد یونائٹڈ بینک کو دیکھ لیں. یونائٹڈ بینک جب آپ کا ٹاپ پہ تھا انٹرسٹ ریٹ 22 پہ, اس ٹائم یہ موو کر رہا تھا یہاں کہیں پہ 55 روپے پہ. 55 روپے اس کی ویلیو تھی, 68 کہہ لیں 55 کہہ لیں, یہاں پہ موو کر رہا تھا. اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ ریٹ گرتا رہا تو بینکنگ سیکٹر کو بھی گرنا چاہیے تھا, بلکہ اس کے برعکس یہ چڑھتا گیا اور اس کی پرائز کہاں پہ جا کے پہنچ گئی 560 پہ. تو یہ بس میتھ ہیں, یہ بس باتیں ہیں سنی سنائی اور کہنے والی, جی فلاں پہ پڑتا ہے فلاں پہ نہیں پڑتا. اب سیمنٹ سیکٹر بھی نکالوں گا تو وہ بھی ایسا ہی چلے گا. اسٹیل سیکٹر کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے. بس نیوز آنی ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اسٹاک مارکیٹ نے اوپر جانا ہوتا ہے, چپکانے والوں نے چپکا دینا ہوتا ہے. اور جن کو یہ سنی سنائی باتیں اچھی لگتی ہیں, وہ جی انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا, اب دیکھو جی فلاں کو فائدہ ہوگا فلاں کو نقصان ہوگا, وہ دے کے چیزیں لے لیتے ہیں اور چپکانے والے ان کو دے کے نکل جاتے ہیں. دیکھیں بینکنگ سیکٹر کو میرے خیال سے فرق نہیں پڑتا, انٹرسٹ ریٹ اوپر آ رہا ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے, صرف آپ کی اسٹاک مارکیٹ کو پڑتا ہے فائدہ, وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے جو سنی سنائی باتوں پہ بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں, کوئی ٹیکنیکل نہیں, کوئی باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا. اور بس جو ایک چیز چلی آ رہی ہے پیچھے سے, وہ کراچی کی ایک مائنی تھی وہ جو کہتی تھی کہ یہ سارے مل کے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کچھ اور بھی کہتی تھی. وہ جو بعد میں کچھ اور کہتی تھی وہ جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں رکھے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ پاکستانی بینکوں نے لوکل گورنمنٹ کو اتنے قرضے دیے ہوئے ہیں, آپ اگر دیکھیں نا اٹھا کے کہ انٹرنیشنلی کتنے قرضے دینے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور لوکل بینکوں کو کتنے دینے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ بھی ایک خاص اپنے حساب سے اگریمنٹ انہوں نے کیے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب کے قرضوں کی گونج سنائی دے رہی تھی کہ پتہ نہیں آل اوور دا ورلڈ چیزیں چل رہی تھیں, کوئی 2% پہ 1.5% پہ, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے وہ 2.5% پہ جا کے تو وہ قرضے لیے تھے. تو چلے میں یہ نہیں کہتا کہ اسحاق ڈار صاحب اچھے ہیں یا نہیں اچھے, ان کی اپنی کوئی مجبوریاں رہی ہوں گی اس دور میں, لیکن چیزیں کیسی چلتی ہیں وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, تو کیا کہہ سکتے ہیں. فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی ہے 1.10 ملین کی, بروکر کی سیلنگ ہے 2.33 ملین کی, کمپنیز نے بھی سیل کیا 0.77 ملین کا, فورن کارپوریٹس نے سیل کیا 0.37 ملین کا, انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا 0.11 کا, میوچل فنڈ نے سیل کیا 4.25 ملین کا تقریباً. اس کے بعد ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے 0.04 ملین کی, ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.10 ملین کا, اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 0.39 ملین کا, اور ان سب نے سیل کر دیا. اور بڑا بائر آپ کا جو ہے ببر شیئر وہ انڈیویجولز ہیں جنہوں نے 8.61 ملین کا بائی کیا. تو میرے خیال سے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انڈیویجولز نے کیا بائی کیا, کیونکہ کراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر انہوں نے ہونج کونج کے اٹھا لیا ہے. سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو, اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو بائی کیا 1.68 ملین کا, 1.5 ملین کا سیمنٹ سیکٹر کو اٹھایا, 1.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو اٹھایا, 0.84 کا مارکیٹنگ کمپنیوں کو اٹھایا. یعنی کہ چھوڑا انہوں نے آج کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو بھی یہ خبر مل گئی ہوگی کہ ایگریمنٹ جو ہے ٹرانزٹ والا اس پہ ٹاکی شاکی بج گئی ہے, لشکو لیا انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف ایران نے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ پتے جو ہیں یہ سیدھے پڑ جائیں انڈیویجولز کے. تو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, باقی دنیا بھی اس طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے, اور امید ہے انشاءاللہ اب جلدی حل ہو جائے گا, کیونکہ ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے اور اس کے بعد یہ ایران کو ایک سیف وے مل گیا ہے ٹرانزٹ کے لیے. تو میرے خیال سے چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. اس کے بعد کل بھی بتایا تھا, پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جب تک یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں آتے اتنی دیر تک کھل ڈل کے بائنگ کرنے سے گریز کریں یا بہت ایوریج کرنے سے گریز کریں. سٹاپ لاس کے ساتھ چلیں, ایک دو شیئرز میں کام کریں. یہ نہیں کہ آپ نے یہ بھی اٹھا لیا سٹاک میں کام کریں, اب یہ نہیں کہ یہ بھی اٹھا لیا وہ بھی اٹھا لیا, 10 سٹاک اکٹھے کر لے, بعد میں 8 کے سٹاپ لاس ہٹ ہو گئے. اس سے بہتر ہے کہ احتیاط کے ساتھ 1-2 ٹریڈ لیا کریں. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوئی, لیولز ہوئے, جیسا کہ آج بھی دیے تھے اپنے پریمیم والے گروپ میں, ایف ایف ایل کا دیا تھا, اس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیا الحمدللہ. اس لیے 1-2 3 سگنل آپ کو دے رہے ہیں تاکہ زیادہ آپ کے سٹاپ لاس ہٹ نہ ہو. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو بھی ہوا پریمیم والے گروپ میں شیئر کیا جائے گا. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے.
اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.